अस्सलाम वालेकुम उम्मत मुस्लिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक खूबसूरत कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और इसमें हमारे सीखने के लिए बहुत से लेसन्स मौजूद हैं। जब भी हम कहानी का लफ्ज़ सुनते हैं तो हम खुश हो जाते हैं क्योंकि हर इंसान को कहानी सुनना पसंद होती है। जैसे कि कुरान करीम में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत से पैगंबर और अंबिया की कहानी सुनाई है जिसमें हमारे लिए सबक मौजूद है। और अगर कहानी सुनाने वाला कोई आला शख्सियत हो तो कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो जी हाँ, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने लगी हूँ वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाई हुई कहानी। ये कहानी सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में मौजूद है। तो कहानी की इब्तिदा कुछ इस तरह होती है कि तीन दोस्त होते हैं जो सफ़र के लिए रवाना होते हैं, लेकिन रास्ते में ही तेज़ बारिश की वजह से उन्हें एक गार में पनाह लेनी पड़ती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग होती है और पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर खिसक कर जो है नीचे आ जाते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस वक्त वो तीनों गार में मौजूद थे, लैंडस्लाइडिंग हुई और इसकी वजह से एक पत्थर उड़कता हुआ आया और गार के मुंह पर आकर इस तरह फिट बैठ गया कि अंदर रोशनी आना बंद हो गई। वो तीनों दोस्त मिलकर उस पत्थर को हटाने लगे, लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई क्योंकि पत्थर बहुत ही भारी था। अब उन्हें ये महसूस होने लगा कि अब तो अल्लाह के सिवा कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ वो फंसे थे इसकी बाहर किसी को खबर न थी जो आकर इनकी मदद करता। चुनाचे उन तीनों ने ये मशवरा किया कि आज अल्लाह को अपने किसी नेक अमाल का वसीला देकर राजी करते हैं ताकि अल्लाह हमारे लिए रास्ता खोल दे। फिर उनमें से पहला दोस्त दुआ मांगने के लिए बैठा और उसने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, तू तो जानता ही है कि मैं अपनी भेड़ बकरियां चराता हूँ और मेरा ये उसूल रहा है कि मैं हर रोज़ सबसे पहले दूध अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता हूँ और फिर इसके बाद अपने बीवी बच्चों को पिलाता हूँ। या अल्लाह, एक दिन मुझे आने में थोड़ी देर हो गई और मेरे वालिदैन थक कर सो गए। जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा नहीं, मैं दूध सबसे पहले अपने वालिदैन को ही पिलाऊंगा। मेरी बीवी और मेरे बच्चे जो है मुझसे मांगते रहे, लेकिन मैंने उन्हें दूध नहीं पिलाया और मैं अपने वालिदैन के जागने का इंतज़ार करता रहा। हत्ता कि सुबह हो गई, फजर का वक्त दाखिल हो गया और जब मेरे वालिदैन जागे तो उन्होंने मुझे देखा। उनके चेहरे पर खुशी के आंसू थे और उनकी ज़ुबान पर मेरे लिए दुआएं थी। या अल्लाह, अगर तू गवाह है कि मैंने ये अमल सिर्फ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया, तो या अल्लाह हम पर रहम फरमा और हमारे लिए ये रास्ता खोल दे। जैसे ही वो शख्स दुआ मांगकर उठा, एकदम पत्थर अपनी जगह से थोड़ा सा खिसका और अंदर रोशनी आना शुरू हो गई। फिर दूसरा दोस्त दुआ के लिए बैठा और उसने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, तू तो जानता ही है, तुझसे तो कोई बात छुपी भी नहीं है। मेरी एक कज़न जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत जितनी किसी मर्द को एक औरत से हो सकती है, उतनी मोहब्बत मैं उससे करता था, लेकिन उसने कभी भी मुझे अहमियत नहीं दी। हत्ता कि हमारे इलाके में कहद आ गया और लोग भुखमरी का शिकार होने लगे तो वो भी मेरे पास मजबूर होकर आई और कहने लगी कि अगर तू मुझे 100 दिरहम लाकर दे दे तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। या अल्लाह, मैं बड़ा खुश था और मैंने बड़ी मेहनत से वो पैसे कमाए थे और जब वो दिन आया मैंने उसे पैसे पूरे करके दिए और वो मेरे साथ एक बंद कमरे में मौजूद थी और मैं उसके सामने बैठा हुआ था। लेकिन तभी उसने एक जुमला कहा और वो क्या था, इत्तखिल्ला, कि अल्लाह से डर, क्योंकि मैं तो मजबूर हूँ लेकिन तू तो मजबूर नहीं, तुझे तो कल क़यामत के दिन इसका जवाब देना होगा। तो या अल्लाह, मैं उसकी ये बात सुनकर घबरा गया और मेरे ऊपर एक खौफ तारी हो गया और मैं वहाँ से उठकर चला गया और मैंने उससे वो पैसे भी वापस नहीं लिए। या अल्लाह, अगर तू गवाह है कि ये अमल मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया, तो या अल्लाह हम पर रहम फरमा और ये रास्ता खोल दे। जैसे ही इस शख्स की दुआ ख़त्म हुई, पत्थर अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक गया, लेकिन इतना नहीं कि ये तीनों उसमें से बाहर जा सके। फिर तीसरा दोस्त दुआ करने बैठा और उसने अल्लाह के हुजूर अपने हाथ उठाए और कहने लगा, या अल्लाह, मेरे पास कुछ मजदूर मजदूरी कर रहे थे जिनकी मजदूरी मैंने देनी थी। जब उनका काम ख़त्म हुआ तो मैंने सबकी मजदूरी दे दी, लेकिन एक शख्स मुझसे मजदूरी लिए बिना ही वहाँ से चला गया। मैंने उसे तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो कहीं ना मिला। तो या अल्लाह, मैंने उसकी रकम को खर्च नहीं किया बल्कि उसके पैसों को मैंने इन्वेस्ट किया
اور میں نے ان پیسوں سے کچھ مویشی خریدے۔ پھر ان مویشیوں کی تعداد میں اتنی برکت ہوئی کہ میں نے ان سے مزید گائیں، بھیڑیں، بکریاں اور اونٹ خرید لیے، یہاں تک کہ میرے پاس ایک بڑا فارم بن گیا۔ پھر ایک دن اچانک وہ شخص واپس آ گیا اور اس نے اپنے پیسے مانگے۔ تو یا اللہ، میں نے اس سے کہا کہ یہ ساری بھیڑ بکریاں، گائیں، اونٹ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ سب کے سب تمہارے ہیں، یہ سب لے جاؤ۔ تو یا اللہ، وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق تو نہ کر، میں غریب آدمی بس اپنی مزدوری لینے آیا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں مذاق نہیں کرتا، وہ جو مزدوری تجھے دینی تھی میں نے اسے خرچ نہیں کی بلکہ میں نے اسے انویسٹ کر دیا، جس کا نتیجہ آج تیرے سامنے ہے۔ یہ سب تیرا ہی ہے، یہ سب لے جا۔ اور وہ شخص سب کچھ لے گیا، اس نے کچھ نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، اگر تو گواہ ہے کہ میں نے یہ صرف عمل تیرے لیے کیا، تیری رضا کے لیے کیا، تو یا اللہ ہم پر اپنا کرم فرما اور ہمارے لیے یہ راستہ کھول دے۔ اور جیسے ہی اس شخص کی دعا مکمل ہوئی، ویسے ہی پتھر وہاں سے کھسک کر دور چلا گیا، دور گر گیا اور راستہ کھل گیا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی ہی خوبصورت یہ کہانی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی اور ہمیں سنائی، تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ تو اس سے ہمیں کون کون سے سبق حاصل کرنے چاہیے، چلے آئیں ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمیں نیک اعمال ہمیشہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے۔ ان تینوں شخصوں نے جب وہ مشکل میں پھنس گئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی اور اپنے نیک اعمال گنوائے کہ یا اللہ، اور ان تینوں نے اپنی دعاؤں میں جو ایک بات کامن کی ہی وہ یہ تھی کہ یا اللہ، کہ اگر ہم نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہماری مدد فرما۔ تو سب سے پہلا سبق تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہر نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور دوسرا لیسن جو ہمیں اس سٹوری سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گڈ کمپنی ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے، یعنی کہ اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر اچھے دوست ہوں گے تو وہی اچھے مشورے وہ دیں گے، اگر اچھے دوست نہیں ہوں گے تو اچھا مشورہ وہ نہیں دیں گے۔ آپ سوچئے اگر ہم ان دوستوں کی جگہ ہوتے تو کیا ہم بھی یہی مشورہ دیتے کہ آؤ چلو ہم آج اپنے رب کو اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ دے کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہمیں جو ہے اچھے دوستوں کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمی ہے، اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کریں ہمیشہ۔ اور تیسرا سبق ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جب وہ مشکل اور پریشانی میں پھنس گئے تو صرف انہوں نے اللہ کو پکارا، نہ کہ کسی اور کو پکارا، نہ ہی وہ پینک ہوئے اور نہ ہی انہوں نے کوئی شور شرابہ مچایا اور نہ ہی کسی پیر اور فقیر کا انہوں نے حوالہ دیا۔ انہوں نے خالص اللہ سے مانگا اور اللہ ہی کے پاس ہر دروازے کو کھولنے کی چابی ہے۔ اور اگلا سبق جو ہمیں اس کہانی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے وقت میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے تاکہ مشکل وقت میں اللہ ہمارا ساتھ دے۔ اگزامپل ہم قرآن سے لے لیتے ہیں، فرعون اور یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے دونوں کو سمندر میں ڈبویا، لیکن دونوں کا رزلٹ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ کیونکہ فرعون نے کبھی بھی اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد نہیں کیا، اور جب اس پر برا وقت آیا تو اس نے توبہ کر لی فوراً، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ اور یونس علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے اچھے وقت میں اللہ کو پکارا، اس لیے جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی تو ان کی توبہ جو ہے قبول ہو گئی۔ اور اگر توبہ نہ کرتے یونس علیہ السلام، قرآن میں آتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام جو ہے توبہ نہ کرتے اور اپنے گناہ پر ملامت نہ کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت تک انہیں مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان پر کوئی غم یا تکلیف آتی ہے تو وہ اٹھتا بیٹھتا اور سوتا جاگتا ہر وقت اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر سے ہم وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں ایسے بھول جاتا ہے جیسے کہ اس کے اوپر کوئی غم آیا ہی نہ تھا۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ کو نہیں بھلانا چاہیے اور اپنے اچھے وقت میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی نعمت ملے تو اسے فوراً اللہ کی طرف ملکون کرنا چاہیے، جیسے ہی ہمیں کوئی آزمائش آئے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ہمیں اچھے وقت میں ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور اگلا سبق جو ہمیں اس کہانی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بڑی بھاری کمی ہے اور اس چیز پر بولنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں کہ آج کل کی اولاد جو ہے وہ بہت زیادہ نافرمان ہو گئی ہے اور والدین کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتے۔ جیسے ہی تھوڑا سا قد ان کے والدین کے برابر آتا ہے تو والدین جو ہے وہ چھوٹے پڑ جاتے ہیں ان کے سامنے اور اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں۔
اور بہت زیادہ دکھ کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت زیادہ کمی ہے۔ تو پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، تاکہ جو حسن سلوک پیرنٹس کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ اگلا سبق جو ہمیں اس سٹوری سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تنہائی کے گناہ چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ اس شخص نے اس عورت کے ساتھ زنا کرنے سے اسی لیے وہ رک گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ اس حالت میں بھی اسے دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی موجود نہ ہو، لیکن اللہ ہر وقت ہر جگہ ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں سنتا ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ آج کل کی ینگ جنریشن کے لیے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، جس سے آج ہماری ینگ جنریشن کو بچانا بھی بہت ضروری ہے، اور بچنا ان کے لیے بہت زیادہ بڑا ٹاسک ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور جتنے بھی تنہائی کے گناہ ہیں ان سب کو چھوڑیں، اور اللہ کی رضا کے لیے نیک راہ پر چلنے کی اللہ سے عہد لیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگلا سبق جو ہمیں اس سٹوری سے ملتا ہے وہ ہے سچائی اور ایمانداری۔ جب تیسرا شخص دعا مانگتا ہے اللہ سے اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، کہ میں نے ایک مزدور کی مزدوری دینی تھی اور وہ لینے نہیں آیا، تو میں نے اس کی مزدوری جو ہے انویسٹ کر دی، اور جب اس نے وہ انویسٹ کی تو اللہ کی طرف سے ان پیسوں میں اتنی برکت ہوئی کہ ان پیسوں سے جو ہے ان کے مال اور مویشی بڑھتے چلے گئے اور ان میں خوب برکت ہوئی۔ لیکن جب وہ مزدور کچھ سالوں کے بعد اپنی مزدوری واپس لینے آیا تو اس نے سارا کا سارا مال اور مویشی سب اس کو لوٹا دیے، حالانکہ اس شخص کی اس میں محنت بھی موجود تھی، اس کی سروسز بھی اس میں موجود تھی، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے اسے سب کچھ لوٹا دیا، اور اللہ سے اب یہ دعا کی کہ یا اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے میں نے کیا تو ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ تو اللہ کو ایسا انسان بہت پسند ہے جو سچائی اور ایمانداری سے کام کرتا ہے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لقب جو عرب میں مشہور تھے وہ یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ صادق اور امین، یعنی سچے اور ایماندار کے نام سے پکارتے تھے۔ جی ہاں، اسی وجہ سے جب ان کی اولادیں جو ہیں اللہ کے نبی پر ایمان لانے لگی تو وہ مشرکین مکہ جو پہلے آپ کو سچے اور ایماندار کہتے تھے، تو ان کی اولادوں نے ان سے یہی سوال کیا کہ اے ابا جان، کہ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ ان سے زیادہ سچا اور ایماندار کوئی نہیں ہے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ یہ اگر نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ جھوٹے ہیں۔ تو سچائی اور ایمانداری انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے مشکل وقت میں کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑ۔ تو یہ تھی وہ خوبصورت کہانی جس میں 3 دوستوں نے مشکل کے وقت اپنے رب کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنے نیک اعمالوں کا اللہ کو وسیلہ دیا اور اللہ سے مدد طلب کی۔ تو آج کا ایپیسوڈ میں ایک سوال کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر اس غار میں ان 3 دوستوں کے ساتھ چوتھے آپ موجود ہوتے تو آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے کون سے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرتے؟ کیا ہمارے اعمالوں میں کوئی ایسا نیک اعمال بھی موجود ہے جس کا گواہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو؟ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔